हम कहते हैं साजिशियों, टांगे खींचने वालों, साजिशों का जाल बुनने वालों, क्या ये मुल्क तुम्हारा मुल्क नहीं है? क्या आप मलाइका हैं? मियां साहब को तख्तियां लगाने का बहुत शौक था। तख्तियां लगाते लगाते आखिरकार उनका तख्ता हो गया। सुनो चाचा सुनो, 2018 मेरा पहला इलेक्शन और आपका आखिरी इलेक्शन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, 6 रोज़ हो गए नए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को अपने ओहदे का हलफ उठाए और अभी तक वो मज़ार कायद हाज़री के लिए नहीं गए, जो कि एक बहुत पुरानी रिवायत है कि कोई भी मनसब संभालने के बाद जो माजी में होता रहा है कि वज़ीर आज़म मज़ार कायद पर जाते रहे हैं, हाज़री देते रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये तो हमें नज़र नहीं आया, शायद उन्हें इस चीज़ की फ़ुर्सत नहीं मिली। लेकिन पुराने और नाअहल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की इस्लामाबाद से लाहौर जाने की तैयारियां अरूज पर हैं और तमाम वज़रा, तमाम अराकीन आजकल सिर्फ़ और सिर्फ यही काम देखते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म को उनकी अपनी हुकूमत के सिक्योरिटी हिसार में निकाल कर उनकी अपनी अगले ही सूबे में पंजाब में हुकूमत के हिसार में किस तरीके से लेकर जाना है, इस पर काफ़ी ज़्यादा गौर व फिक्र हो रहा है। दूसरी जानिब जो नैब के रेफरेंसेस का मामला है, जो पैनमा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें आज ये बात सामने आई है कि नैब ने पैनमा के हवाले से इस फैसले में रेफरेंसेस के मामले में GIT के मेंबरान को बतौर गवाह शामिल करने का फैसला किया है। उनके बयानात जो हैं वो इस सिलसिले में रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर जहां पर नून लीग की तरफ से या शरीफ ख़ानदान की तरफ से दीगर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हमारे सामने आते रहे हैं, उसमें एक एतराज़ ये भी है कि जनाब निगरान जज क्यों बिठाए जा रहे हैं ऊपर, जो कि अदालत उज़्मा का फ़ैसला है। और इसी ज़िम्न में आज बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने एक अदालत में दरख्वास्त भी दी है और ये कहा है कि निगरान जज के मामले को देखा जाए, इससे फेयर ट्रायल नहीं होगा, निगरान जज नहीं होने चाहिए, उनकी सुपरविजन जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आइन का आर्टिकल 187 जो कि इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, वो इस हवाले से बहुत वाज़े है। और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से जब हमने इसी हवाले से बात की थी कि ये जो निगरान जज को तैनात करने का हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, ये कैसा हुक्म है, क्या मिसालें मिलती हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिएगा। ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं, इनके मुतालिक जस्टिस खोसा साहब का नोट आप पढ़ें, उन्होंने कहा कि इनके केसेस में जो है ना ये कोई फंक्शन नहीं करेंगे। इन चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि एलिगेशन बड़े सीरियस हैं मैडम, ये जो उन्होंने GIT वालों ने काम किया है, शायद ही पाकिस्तान में कोई इस किस्म का काम कर सके। इतना मटीरियल कम पीरियड में, हमारी बड़ी से बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, FIA, नैब, हम भी कई दफ़ा डायरेक्ट करते थे कि आप कर क्या है, ये जो हमारे ATC कोर्ट्स के नीचे काम कर रही होती हैं, नहीं कर सके। उसमें इतना मटेरियल है कि एक जज को सुपरवाइज करे। अब आप कहेंगे पावर्स कहाँ से ली? आर्टिकल 187 आप पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, चीफ जस्टिस की या बेंचेस की इनहेरेंट पावर्स भी होती है। उसके बाद फिर एक होता है जो जज साहबान खुद लॉ ले डाउन कहते हैं, उसको कहते हैं जज मेड लॉ। वो जज मेड लॉ में बहुत सी जजमेंट है। एक NRO का केस आया था, बिल्कुल, ये उसमें खुद बेंच उसको सुपरवाइज करता था। ये हज स्कैम का केस आया था, उसमें खुद सुपरवाइज करता था। पंजाब बैंक का बहुत बड़ा केस, लूट खसूट का केस था, वहाँ पर ये सारे खुद सुप्रीम कोर्ट ने, उस बेंच में खुशकिस्मती से मैं भी होता था। और उसके बाद इसका लॉ एंड ऑर्डर का जो है केस है, इसका कराची का, उसमें अब भी आज भी हमारा बेंच जाता है, उसको सुपरवाइज कर रहा है, बल्कि चीफ जस्टिस उन्होंने सिंध को भी इन्वॉल्व किया। अच्छा, एक और मैं बात ये पाकिस्तान में नहीं है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं कि सिर्फ शायद पाकिस्तान में हो रहा है। एक बहुत बड़ा केस हुआ था इंडिया में, उसमें बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल स्कैम, तहलका केस उसको कहते हैं, आप गूगल करेंगे आपको आज भी सुप्रीम कोर्ट उसको खुद सुपरवाइज करती है। इसमें इन्होंने NICL ट्रायल केस का जिक्र किया, पंजाब बैंक स्कैम है, हज स्कैंडल है, कराची लॉ एंड ऑर्डर का केस हमारे सामने है, भारत के हवाले से इन्होंने तहलका स्कैंडल का जिक्र किया। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि एक और मामला था, टेलीकॉम स्कैंडल ट्रायल चला था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद से सुपरवाइज किया था। और पाकिस्तान में ही एक और केस बॉन्डेड लेबर का है, दर्शन मसीह के मामले पे 1990 PLD सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान लीगल डिसीजन मौजूद है। और शेख लियाकत केस एक है 1999 का। तो ये पहला मौका नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट
کا کوئی جج یا کوئی بینچ اس کو سپروائز کر رہا ہو. بہت زیادہ نون لیگی اراکین جو ہے سازش کی بات کر رہے ہیں. آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے دوبارہ وہی چیز دہرائی ہے اور کہا ہے کہ سازشیں ہو رہی ہیں, عمران خان مہرہ بن گئے ہیں, عمران خان پیادہ بن گئے ہیں, الیکشن میں ووٹ ملا لیکن ووٹ کو چھین لیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بارہا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے خلاف یہ سازش کی گئی ہے اور سی پیک کے حوالے سے سازش کی گئی ہے. تو سی پیک کے حوالے سے یہ بھی موقف نون لیگ نے اختیار کیا کہ چائنا کہتا ہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے, سی پیک ہو رہا ہے, وزیر اعظم نواز شریف کے جانے کے بعد جو ہے وہ رک جائے گا یا وہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھے گا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا یا جیسے کہ طے شدہ تھا. لیکن اس پر جو ہمارے پاکستان میں چائنا کے سفیر ہیں, پچھلے دنوں انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی سن لیجئے. No matter what happened in the world and in the region, our friendship is withstanding the test of time. Military to military cooperation is an important part of our relations. Actually, it is the pillar of China-Pakistan bilateral relations. چائنا کے سفیر پاکستان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خطے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں, اس پر آگے جا کے انہوں نے کہا کہ ملٹری ٹو ملٹری جو کوآپریشن ہے وہ پلر ہے بائی لیٹرل ریلیشنز کا. تو سی پیک کے حوالے سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے تو یہ بات فوج کی طرف سے بھی ہمیں باور کرائی جا چکی ہے. اگر ہم ہفتے کی بات کریں تو راجگال ویلی کا جب چیف آف آرمی سٹاف نے دورہ کیا اور خیبر آپریشن کے حوالے سے وہاں پر جائزہ لیا گیا تو اس پہ جو بعد میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی ہمارے سامنے پریس ریلیز بھی آئی ہے, ان کی ٹویٹس ہمارے سامنے آئی ہیں. تو اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو ایک جملہ لکھا گیا ہے کہ ریٹ آف اسٹیٹ اینڈ سپریمیسی آف لا وڈ بی سیکنڈ ٹو نن. تو یہ فوج بھی کہہ رہی ہے, آئین کی اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہی ہے. اور صرف اسی دن نہیں, آج بڑی اہم کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے, اس میں بھی یہ بات رول آف لا کی اینڈ اپ ہولڈ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. اس پریس ریلیز کا آخری جملہ جو ہے وہ یہی بات کرتا دکھائی دیتا ہے. آج ہم انہی تمام چیزوں کے حوالے سے بات بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے یہ جو بارہا لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب بہت کچھ ہو جائے ہمارے ملک کے اندر نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے, شریف خاندان کے حوالے سے, یہاں جو حالات ہیں وہ اپنی جگہ پر, یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے یہ حکم دیا جس پر عمل ہو رہا ہے, تو اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن بھارت اور بھارتی جو تجزیہ کار ہیں, جو سیاستدان ہیں, وہ کیوں اتنا زیادہ تل ملا رہے ہیں؟ ان کے یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں معروف رضا. انہوں نے پچھلے دنوں کیا کہا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, یہ بھی سنیے. Pakistan, we are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. And if Nawaz Sharif is moved out of the narrative, then the entire narrative changes. بھارتی دفاعی تجزیہ کار بہت زیادہ تل ملاتے ہمیں نظر آئے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر نیریٹو سے نواز شریف صاحب باہر نکل گئے تو پورا نیریٹو ہی تبدیل ہو جائے گا, اور ہماری حکومت نے نواز شریف صاحب میں بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے. پرسوں کا جو ان کا فیصلہ ہے وہ کس کے خلاف ہے؟ جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں تو کس ادارے کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ شو آف پاور کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. پہلے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروا دوں. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما MNA شفقت محمود صاحب جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ شاہ خاور صاحب موجود ہیں, فارمر اٹارنی جنرل ہیں, فارمر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کی. آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آتے ہی فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے مہمانوں سے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام میں فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت صاحب آپ سے بات کا آغاز کریں گے. یہ جو سازشوں کا آج پھر سے خواجہ سعد رفیق صاحب نے ذکر چھیڑا ہے, اور آج پنجاب ہاؤس کے اندر وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اپنے اراکین اسمبلی سے اور دیگر لوگوں سے مل رہے تھے, تو انہوں نے کہا وائرس منتخب وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دیتا. تو یہ وائرس کون ہے؟
کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ وائرس وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے، وائرس وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ عدالتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وائرس وہ لوگ ہیں جو آپ کے اور ادارے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ہو گیا، باقی جو جس قوم کے محافظ ہیں، آپ کے فوجی ادارے جو ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وائرس وہ ہیں جو نکل رہے ہیں جی ٹی روڈ پہ، جو کلیشز جو ہیں ان کو ایک ترویج دینے کے لیے اور موقع پیدا کر رہے ہیں، وائرس وہ لوگ ہیں جو اگر ان کے حق میں کوئی چیز ہے تو سارے ادارے ٹھیک ہیں، اگر ان کے خلاف آئے تو سارے ادارے خراب ہیں، وائرس وہ لوگ ہیں جو رول آف لا کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ایکچولی رول آف لا کو چیلنج کرتے ہیں، جو جمہوریت کو ایکچولی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ان لوگوں نے اور جس طریقے سے انہوں نے بمبارڈمنٹ شروع کی ہوئی ہے اعلیٰ عدالتوں کے اوپر، اگر یہ ان اداروں کو کمزور کریں گے تو یہ جمہوریت کو کمزور کریں گے اور پھر یہ پاکستان کو کمزور کریں گے۔ تو وائرس تو یہ خود ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، میرا یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے، تو وہ فیصلہ تو قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے ان کا لیگل رائٹ جو بھی ہے وہ کریں، جو ریویو جائیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے خود اور ان کی پارٹی نے ایک حملہ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اوپر، اور ججوں کے بارے میں جس طرح ریمارکس دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے فکس میچ ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں مانیٹرنگ جج، ابھی آپ نے بتایا اپنے انٹرو میں، مانیٹرنگ جج ججمنٹ میں ہے، آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو اس کے بارے میں آپ ریویو کریں، لیکن اس کا ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ نیب برباد ہو چکا ہے، وہ ادارے ان کو ایک ٹائم لمٹ دی تھی، وہ ٹائم لمٹ میں اپنا کام کرنے کے لیے خدشہ ہے کہ نہیں کر سکے۔ اور حدیبیہ کے حوالے سے بھی جو کہ ایکٹنگ پروسیکیوٹر جنرل اکبر تارڑ صاحب نے 7 روز میں حدیبیہ کے معاملے پر اپیل فائل کرنے کی بات کی تھی، وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، تو وہ بھی وائرس تو یہ خود ہے۔ اگر سپریم کورٹ ان کو کہیں کہ میں خواجہ صاحب کو کہوں گا کہ اگر ذرا اپنے گریبان میں غور سے دیکھیں نا تو ان کو بہت سارے وائرس جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ تعارف کرا دیا ہے ہمیں کہ وائرس آخر میں کون ہے، کن کی طرف اشارہ ہے۔ میں اگر اجازت دیں شاہ خبر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، یہ جو پٹیشنز پہ پٹیشنز آ رہی ہیں، آج تو کہہ دیا انہوں نے کہ کیوں نگران جج کیوں اس پر ہیں، نہیں ہونا چاہیے، فیئر ٹرائل نہیں ہوگا اس طریقے سے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی وزن ہے؟ جبکہ ہم نے افتخار چودھری صاحب کو بھی سنایا کہ بہت سارے کیسز ہیں، ماضی میں بھی ہوتا رہا ایسا۔ جی بالکل، ہم نے جو ابھی ریکارڈنگ دیکھی ہے فارمر چیف جسٹس کی، میرا خیال ہے انہوں نے بالکل صحیح ریفرنسز دیے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ نیب کو یا کسی ادارے کے اوپر نگرانی کے لیے سپریم کورٹ کا بینچ یا ایک جج صاحب کو مقرر کیا گیا، تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ جہاں تک ان کی پٹیشن کا تعلق ہے کہ جو انہوں نے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کی طرف سے ایک پٹیشن گئی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ پٹیشن ہے انڈر آرٹیکل 184(3) انووکنگ دی اوریجنل جورسڈکشن آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس میں جس کو چیلنج کیا گیا ہے جس چیز کو، وہ آلریڈی سپریم کورٹ کا 5 ممبرز بینچ نے اس پہ ڈیسیجن دیا ہوا ہے۔ تو سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ جب آ جاتی ہے اس کے خلاف، جیسے شفقت صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک ان کا لیگل رائٹ ضرور ہے کہ وہ ریویو فائل کر سکتے ہیں اس کے کسی ایک پورشن آف ججمنٹ کے اوپر یا کوئی ایسی، بٹ وہ ریویو بھی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ دیٹ از ناٹ اے ریویو۔ اگر تو وہ ریویو نہیں ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ پٹیشن فائل کی ہے انڈر آرٹیکل 184(3) تو اس کی قانون میں، آئین میں اور سپریم کورٹ کے رولز میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پٹیشن ان کی طرف سے گئی مینٹینیبل نہیں ہوگی۔ اگر وہ ریویو نہیں ہے تو ریویو تو وہ فائل کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبر بینچ کے فیصلے کے اگینسٹ ایک پیرالل اس کے خلاف یا اس کی کسی ایک ججمنٹ کے خلاف ایک پٹیشن انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ فائل نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسے وہ انہوں نے اس پروویژن کو انووک کیا آرٹیکل 184(3) میں، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تو رجسٹرار آفس ہی اس پہ اعتراض لگائے گا اور اس کو نان مینٹینیبل کر کے ان کو واپس کر دے گا۔ تو اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ کوئی اپیل نہیں ہے، ریویو کا رائٹ ضرور وہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، میں کنڈی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ اب بلاول صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی طرف بھی برس رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کی طرف بھی، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی وہ نام لے کر تنقید کر رہے ہیں، ادھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی۔ اب یہ جو پرسوں کا پلان ہے، جس طرح شفقت صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ شاید کلیش کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی اس پر کیا رائے ہے؟ اور یہ جو ایک نعرہ آیا ہے، آج شرمیلا بی بی کا ٹویٹ بھی میں دیکھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ نعرہ تو اپنا بنا لیتے، اس میں تو 2 نمبری نہ کرتے، وہ یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور کے بعد اب نواز شریف بے قصور آ گئے۔ صحیح کہا ہے ویسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کلیش ہونا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، نواز شریف ڈیفینیٹلی لاہور جا رہا ہے اور پہلے اس نے
جی ٹی روڈ ڈیفینیٹلی اسے چوز کرنا تھا کیونکہ جی ٹی روڈ سے جائیں گے, اور جب انہوں نے نئی کابینہ جو بنائی ہے اس کو بھی آپ دیکھیں جس طریقے سے بنائی نارملی جی ٹی روڈ پہ, اور ٹائم آگے بڑھانا بھی یہ کہ آپ وہ مینوور کریں اور لوگوں کو نکالیں, تو اس کی تو کوشش اور لاہور جائیں گے ڈیفینیٹلی ماتم بھی کریں گے کہ جی اسلام آباد سے پنجاب کے وزیر اعظم کو واپس گھر بھیج دیا گیا ہے, جو پولیٹیکل جو ہیں وہ کاپی پیسٹ کرتے ہوئے بھی مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نقل میں بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ہیں اور وہ باتیں وہ ڈیفینیٹلی کریں گے. آج کل میں نے سنا ہے کہ اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی یاد آ گئی ہے, اور آج میں ٹی پہ دیکھ رہا ہوں. آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, لیٹ می کوٹ, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, یہ سازشیں, یہ پاکستان مسلم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تو سمجھ آ گئی ہیں, اسی لیے ہم نے میثاق جمہوریت پہ بھی سائن کیا تھا. عمران خان ابھی تیسرے پلیئر ہیں, ان کو ابھی سمجھ آنے میں ٹائم لگے گا. آپ نے اگر میثاق جمہوریت پہ سائن کیا تھا تو جب آپ 4 سال میثاق جمہوریت آپ کو یاد نہیں آیا؟ جب یہ وینٹیلیٹر سے جاتے ہیں اور خود آکسیجن لینا شروع کر دیتے ہیں پھر انہیں کچھ یاد نہیں آتا, جب یہ وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں پھر ان کو یاد آتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں آج, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک براڈر پراسپیکٹ میں جو ہے ہم پولیٹیشن سے بات کریں گے, سول سوسائٹی سے بات کریں گے, میڈیا سے بات کریں گے, تو یہ 4 سال کیا کرتے رہے؟ اب جب ان کو جو ہے یہ وائرس اور یہ چیزیں اب ان کو یاد نہیں, کس کو کہہ رہے ہیں؟ میرا سوال پھر سے مطلب کہ یہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں عدالت ہے, 5 معزز جج صاحبان نے فیصلہ سنایا ہے, تو پھر یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن سے ہم ووٹ لے کر آئے, ہمیں واپس بھیج دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے دل میں بڑے جو ہیں راز ہیں پتنی, وہ راز کب افشا کرتے ہیں. جی میرے خیال میں غالباً جنہوں نے ان کو کالا کوٹ پہنایا تھا اور میمو گیٹ میں بھیجا تھا سپریم کورٹ, شاید اسی کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہوں. اچھا, میں اس میں ایک تھوڑا سا 1-2 چیزیں مجھے کہنے دیں. میرے خیال سے آپ کو پتہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے. نہیں مجھے وہ جو کہتے ہیں بے نقاب کریں گے. مجھے کچھ ماضی یاد آ گیا. 1990 میں پیپلز پارٹی میں تھا, میں نے سول سروس سے ریزائن کر کے پیپلز پارٹی جوائن کی, اور محترمہ بے نظیر کی حکومت ڈسمس ہوئی, اور انہوں نے مقدمے بنائے اور یہ کیا. مجھے یاد ہے جس طرح ہم کورٹ میں جاتے تھے اور جس طرح پولیس, اور اس وقت یہ ایک نظم چلی کہ یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. مجھے یاد ہے اعتزاز بڑے لہک کے اس کو پڑھا کرتے تھے, اور یہ حکمران تھے اور یہ ظالم تھے, اور انہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے, الیکشن رگ کیا, رگ کر کے 90 کا 100. میں اس کتاب کا ایک آتھر تھا, ہم نے ایک کتاب لکھی تھی ہاؤ این الیکشن واز اسٹولن, اس کا میں کو آتھر تھا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کیا کہنا چاہیے, مکافاتی عمل کہتے ہیں, یا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, یا ہسٹری ریپیٹنگ اٹ سیلف ان اے ڈفرنٹ وے, کہ اب جناب یہ وقت آ گیا ہے کہ نواز شریف بے قصور, یا اللہ یا رسول. اور اب یہ مان رہے ہیں کہ باسط رسٹ نہ ختم کرنا. ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں, اور ایک چیز, ایک اور بھی بڑا عجیب رول ریورسل مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سو کالڈ سول سوسائٹی ہے اور اس کے جو بڑے بڑے ستون ہیں جو کہ تھکتے نہیں ہیں, رول آف لا اور پتہ نہیں کس کی, وہ کورٹس کو اٹیک کر رہے ہیں, وہ رول آف لا کو انڈرمائن کر رہے ہیں, وہ سارے یہ پروسیس اور سسٹم کو متنازع بنا رہے ہیں. اور جن کے بارے میں ہسٹوریکلی یہ ہوتا تھا, یعنی کہ فوج کے بارے میں کہ جی وہ پامال کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کہ یہ اب کیا کہ اسما جہانگیر صاحبہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہی ہیں, اور آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم, مطلب کیا انٹرسٹنگ رول ریورسل ہے اور چینج ہے کہ, اور اس کا پھر رزلٹ یہی نکلا کہ اگر فیصلہ آپ کی مرضی کا ہے تو پھر تو رول آف لا ہے, اگر آپ کی مرضی کا ہے تو سب ٹھیک ہے, اگر آپ کی مرضی کا نہیں ہے تو رول آف لا, کورٹس, عزت, یہ وہ سب کچھ all goes away. بالکل. تو شاہ صاحب یہ والی بات تو صحیح ہے نا کہ اگر اعلیٰ عدالتیں شریفوں کے خلاف کیسز ختم کر دیں, حدیبیہ پیپر ملز کا معاملہ دفنا دیا جائے, اسحاق ڈار صاحب کا 20 گز لمبا جو بیان حلفی ہے, اعترافی بیان ہے, وہ دب جائے, وہ نظر انداز ہو جائے, تو بڑا قابل ستائش ہے ہماری عدالتیں. آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر جناب جمہوریت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے اور انصاف کا بھی قتل ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے. آپ کو ایک چیز میں یاد دلاتا ہوں, جب کہ عمران خان صاحب نے جو ایک پٹیشن فائل کی تھی 2013 کے الیکشنز کی ریگنگ کے بارے میں, اس کے بارے میں پھر ایک آرڈیننس جاری ہوا اور اس کے تحت ایک بینچ بنا جس کی جو سربراہی جو ہے وہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے, اور 2 معزز جج صاحبان اس ٹرائبیونل کا یا اس کمیشن کا حصہ تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پٹیشنز خارج ہوئیں اور ججز نے یہ ہولڈ کیا
کہ یہ ٹھیک ہے چھوٹی موٹی بے ضابطگیاں اور بے قاعدگیاں ہوئی ہیں الیکشنز میں، لیکن پٹیشنرز کوئی جو ہے وہ آرگنائزڈ ریگنگ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے، اور انہوں نے ایک قسم کی الیکشن کمیشن کی پوزیشن بھی ونڈیکیٹ کی کہ انہوں نے اچھے الیکشنز کروائے اور انڈیویجول سطح پہ کہیں کہ وہ فیصلہ انہوں نے بڑے اوور ویلمنگ انداز سے اس کو اپریشیٹ کیا تھا، اور اس کے بار بار کہتے تھے کہ دوبارہ دیکھیں انہوں نے منظم دھاندلی کی بات نہیں کی، عدالت سے ہم سپریم کورٹ سے سرخرو ہو گئے۔ تو اب جب یہ پاناما کا کیس چل بھی رہا تھا، پہلا بھی 5 رکنی بینچ اور بعد میں جب امپلیمنٹیشن بینچ بھی تھا، تو برملا ان کے بیانات یہی آ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ منومن جو ہے اس کو قبول کریں گے۔ لیکن اب جو ایک افسوسناک صورتحال آ رہی ہے کہ ایک ایسا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں جو کہ نارملی اپوزیشنز کرتی ہیں گورنمنٹس کے اگینسٹ۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ لانگ مارچ ہو رہا ہے، اس کی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، پوری کیبنٹ اس میں جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ کشمیری بھی ساتھ، کشمیری بھی ساتھ گئی تھی کہ آپ کے نئے وزیر اعظم جو پرانی روایت ہے ان کو مزار قائد پر حاضری کی فرصت نہیں ملی، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک ججمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی ان یوزول اور بڑی افسوسناک بات ہے، کیونکہ اگر ہم ججز سپیریئر کورٹ کے ڈیسیجنز کو اس طرح فلاؤٹ کریں گے، ان کو ڈیفائی کریں گے اور ان کے خلاف کنفرنٹیشن کریں گے، میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی معاشرے کی ایک بدترین فارم ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایسے جو مطلب ایسے لوگ کر رہے ہیں اس کے جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہیں اور پروونشل گورنمنٹ میں بھی ہیں۔ تو ایک ادارہ دوسرے ادارے کے خلاف، ایک لیجسلیچر جو ہے وہ جوڈیشری کے خلاف جو ہے وہ ریوولٹ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی سرکاری خرچے کے اوپر یہ یہاں سے نکلیں گے، پروونشل حکومت وہ بھی ان کی اپنی ہے، یہاں پہ بھی وہ پنجاب ہاؤس میں رہ رہے ہیں، تو ایک نااہل وزیر اعظم ہے، وہ رہ سکتے ہیں اس طریقے سے؟ وہ بھی سرکاری، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک ریسورسز اور پبلک فنڈز کی جو ہے یہ ضیاع ہے، کیونکہ کل کو پیپلز پارٹی والے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں پنجاب ہاؤس دیا جائے، ہم ادھر رہنا چاہتے ہیں اور ہم ادھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کریں گے، پریس کانفرنسز بھی کریں گے، اور یہ پی ٹی آئی والے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی ہم نے پی آئی ڈی میں کہا جی ہمیں بھی پریس کانفرنس کرنا ہے۔ اس لیے دیکھیں ان کے پاس بڑے ریسورسز ہیں، ان کو چاہیے یہ ہے کہ وہ اپنی تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹی کوئی پرائیویٹ گھر لے لیں، کوئی کسی پرائیویٹ مطلب کہ پنجاب ہاؤس میں جو کر رہے ہیں رہ رہے ہیں، یہاں سے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی جو ہے انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، اور وہ مس یوز آف دی پبلک فنڈ ہے، مس یوز آف دی پبلک فنڈ ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کنڈی صاحب، رضا ربانی صاحب جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے جب یہ بات کی ہے، انہوں نے تنقید جس انداز میں کی ہے کہ جی پارلیمنٹ بے اثر اور بے توقیر ہو کر رہ گئی ہے، تو اس پارلیمنٹ میں پاناما کیس کے حوالے سے تو باز گشت بڑے عرصے سے ہم سن رہے تھے، پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کیا یا نہیں کر سکے، اور وہی پارلیمان جس کے اندر آپ کے وزیر اعظم خود تشریف نہ لاتے ہوں، جب سوالات ہوں کے جوابات نہ آتے ہوں، اور اسی پارلیمان کے اندر وزیر اعظم صاحب جھوٹ بولیں اور اس پر نادم بھی نہ ہوں، تو پھر کون سی توقیر، کون سی عزت کی پارلیمان کی بات کرتے ہیں؟ اور پھر گلہ کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، بات کر دیتے ہیں کہ جی فوج شامل ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں رضا ربانی صاحب کو چاہیے کہ کیونکہ پارلیمنٹ مینز بوتھ ہاؤسز، بالکل ان کو چاہیے کہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر تو کبھی بھی نہیں کرے، کیونکہ اس کا تعلق ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون سے تھا ہے، اور ڈیفینیٹلی جب آپ اسپیکر یا سینیٹر بنتے ہیں تو آپ ریزائن کر جاتے ہیں اپنے پارٹی عہدوں سے، اور کوشش ہوتی ہے کہ نیوٹرل رہیں آپ۔ تو رضا ربانی صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک کمیٹی بنائے، کمیشن بنائے کہ پرائم منسٹر نے کیوں جھوٹ بولا فلور آف دی ہاؤس، جو آپ پارلیمنٹ نے کیا کیا؟ پارلیمنٹ نے اس ایک شخص جو اپنے آپ کو لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی ہاؤس کہتے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، جو کہ پھر سپریم کورٹ میں جب یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور میرے خیال میں اس نے سیاسی بیان ان کے وکیل نے کہا، سیاسی بیان دے دیا جی آئی ٹی میں پرائم منسٹر نے کہا، ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ میں نے اسپیکر کو یہ ڈاکومنٹس دے دیے، شاید میں نے دیا ہوں، تو مطلب مذاق اڑایا آپ نے۔ اس پرائم منسٹر نے، اس جو فارمر پرائم منسٹر تھا، اس نے پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا،
نیشنل اسمبلی تو نہیں کرے گی, کیوں نہ سینٹ والی کمیٹی کیوں نہیں کرتی, اس کو بلائیں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے اپنے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے, نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے جو ہے آپ نے جھوٹ بولا ہے. عائشہ گل علائی کے معاملے پہ تو فوراً سے کمیٹی بنا دی نا پارلیمانی, اور ان چیزوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اس طریقے سے اقدامات نہیں لیے گئے. شفقت صاحب نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بے توقیر ہوگی, اور صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس بے توقیری میں ماشاءاللہ جتنا ان کا ہاتھ ہے شاید کسی کا ہو. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بے توقیری کا مطلب جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے, ان کے پاس ووٹ نہیں تھے, دھکے سے ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا. نہیں, لیکن اب وہ بھی مشرف صاحب کی برائیاں کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, ایم ایم اے کا حصہ نہیں تھے اس وقت, نہیں تھے ساتھ. کچھ بے توقیری کی مثالیں دو, ہر حکومت کے ساتھ شامل ہوئے ہیں جس سے پارلیمنٹ کی اور جمہوریت کی بے توقیری ہوئی ہے. کرپشن کے شدید الزامات ہیں ان پہ, جس سے پولیٹیشینز کی, پارلیمنٹ ممبرز کی بے توقیری ہوئی. یعنی کہ کون سی ایسی چیز ہے جو چھوڑی ہے مولانا نے جس کی وجہ سے کوئی توقیر ہوئی ہو, کوئی عزت بنی ہو, یا ان کی کوئی عزت ہو. ہمارے جلسوں میں تو بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے, ہمیں مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ ہم بات کسی اور چیز کی کر رہے ہوتے ہیں اور نعرے مولانا صاحب کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دی ہے جہاں صرف ان کی توقیر ختم نہیں ہوئی ہے, ان کی اپنی بے توقیری نہیں ہوئی, بلکہ پارلیمنٹ کی, ڈیموکریسی کی, ہماری سب کی اس میں ماشاءاللہ اتنا بڑا رول ہے ان کا. ان کو ایک ایکسٹرا منسٹری مل گئی ہے نا اس میں. اب ایک دفعہ اس دفعہ ہر دفعہ بارگین کرتے ہیں. اور مجھے ایک چیز اور بھی ویسے پوچھنی ہے, آپ سے بھی پوچھنی ہے کہ یہ مولانا صاحب نے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی جو منسٹری ہے اس کو الاٹ کرا لیا ہے, کیونکہ آپ کی حکومت میں بھی وہ ہاؤسنگ ورکس کی منسٹری تھی, اب بھی ہے, اور اس میں اتنا لوٹ مار ہے اس کے اندر. یعنی ان کی بھی مجبوری تھے نا, وہ اب مانے نہ مانے پیپلز پارٹی والے اس وقت آپ کی مجبوری تھی, مذہبی امور مل نہیں رہی تھی تو انہوں نے کہا سیکنڈ آپشن ہاؤسنگ پہ ہو جائے. تو وہ ابھی بھی ہاؤسنگ کو تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس وہ تو اب کیوں لے کے بیٹھے ہوئے شاید فیورٹ منسٹری ہو نا, نہیں مذہبی امور کی فیورٹ تھی. شفقت سے پوچھ رہے ہیں کیوں ہے فیورٹ منسٹری ہو سکتی ہے, آپ دیکھیں ہو سکتا ہے ان کا تجربہ جو ہے وہاں ہاؤسنگ میں کتنے کیسز آئے ہوئے ہیں, یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے کتنے کیسز آئے ہوئے ہیں, پی ایس سی میں بے شمار کیسز ہیں, مطلب میجورٹی کیسز ان کے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو ان کو پوسٹل سروسز بھی ساتھ مل گئی ہے. ٹھیک ہے. مجھے شاہ صاحب یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا, جب بھی کوئی سوال اٹھے, کوئی احتساب کی بات کرے, شفافیت کی بات کرے, تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. حالانکہ اسی نظام کے حوالے سے بیانات آتے تھے کہ جی جمہوریت خطرے میں, کچھ نہیں ہوا, ایک وزیر اعظم گیا, دوسرا آ گیا, نظام وہیں پر موجود ہے. لیکن یہ پھر کون سی جمہوریت ہے, یہ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کون سا ان کا فلسفہ ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں اور پھر سوال نہ کیا جائے. اور میں صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں, تمام ہی پارٹیز اگر دیکھیں تو احتساب کے راگ ضرور الاپتی ہیں, خود کو صحیح معنوں میں احتساب کے لیے پیش نہیں کرتی ہیں. اور جمہوریت بھی ایسی کہ مطلب جمہوریت, صحیح والی جمہوریت بھی دنگ رہ جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں. دیکھیں, یہ ایک المیہ ہمارے ساتھ رہا ہے کہ ہماری جو بھی پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں اس وقت تو وہ نیب کو بھی بہت یاد کرتی ہیں, احتساب کی بھی بات کرتی ہیں, شفافیت کی بھی بات کرتی ہیں, لیکن جس وقت وہ اقتدار میں آ جاتی ہیں تو ان کو سب سے برا ادارہ جو ہے وہ نیب, ایف آئی اے اور اس طرح کے لگتے ہیں کہ اس میں ان کو خامیاں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, اس میں امینڈمنٹس کی لانے کی بھی کوشش کرتے. تو یہ ایک لاز جو ہیں وہ اپنے مطابق بنانے کا ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تو اپلیکیبل ہو لیکن ہمارے لیے نہ ہو. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چونکہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ 2 ڈیسیجنز جو ہوئے تھے, میں سمجھتا ہوں 3 ڈیسیجنز سپریم کورٹ آف پاکستان کے, جو کہ 2 کافی کنٹروورشل تھے. ایک تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو شہادت ہوئی, اس کو جوڈیشل مرڈر آج بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی سٹنگ پرائم منسٹر, میں گزارش کرتا ہوں, ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ ایک کنٹیمپٹ میں ان کو سزا دی گئی اور وہ بھی نان سیٹ ہوئے. یہ والی جو ہے یہ ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری بات ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو کرپشن کے اوپر یا ان ایلیگیشنز کے اوپر یا مس اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو انہوں نے سیکشن 12 آف دی ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کے تحت کہتے ہیں تنخواہ نہ لینے پہ ہمیں اس میں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ لا جو جوڈیشل ہیرارکی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو گاڈیس آف جسٹس جو دکھائی جاتی ہے ایک سمبل ہے, اس کے اوپر کالی پٹی بندی ہوتی ہے آنکھوں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دی جسٹس از بلائنڈ. ہمارا بھی جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ بے شک جو مرضی ہو جائے, سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن اور جسٹس پریویل ہونا چاہیے. وہ ایک میگزم ہے کہ لیٹ دی ہیونس فال جسٹس بی ڈن. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ اسی میگزم کے نتیجے میں ہوا ہے, کیونکہ
ان کے سامنے ایسا مواد آ گیا 184(3) کی جو ریسٹرکشن میں کہ ان کو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑا کہ جس سے ایک ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے ان کو نااہل قرار دے دیا. لیکن اس کا ایک اور چیز یہ ہے کہ اس میں ان کی گورنمنٹ چینج نہیں ہوئی, جو کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایک اور یہ اس کانسٹیٹیوشن کی خوبصورتی ہے کہ اتنا بڑا ڈیسیجن ہونے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا, ایک نیا لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ ہو گیا اور گورنمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت اب بھی چل رہی ہے اور چلنی چاہیے. تو اس لیے جو جوڈیشری ہے وہ ان چیزوں سے بالاتر ہو کر فیصلے کرتی ہے کہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے, کیا فال آؤٹس ہوں گے. انہوں نے آئین اور مجھے کنڈی صاحب یہ بتائیں کہ جس انداز میں اب فوج کو اشارے کنایوں کے اندر اور جوڈیشری کے حوالے سے تو بہت ہی واضح اشارے یہ جو پرسوں بھی کرنے جا رہے ہیں, اس میں بھی اس سے پہلے بھی جب لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ووٹ کا جو ہے وہ تم نے حق ادا کرنا ہے, باہر آنا ہے, اپنے قائد کی محبت میں آنا ہے, کیونکہ ہمیں گھر بھیج دیا, تمہارے ووٹ کا احترام نہیں کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے بیانات کا بھی پھر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کے خلاف آنے والے بیانات کا بھی نوٹس لینا چاہیے؟ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی وہ سن رہے عمران نے بھی پریس کانفرنس کیا کہ جی وہ سپریم کورٹ کو جو ہے پریشرائز اس سے ہونا نہیں چاہیے. انہوں نے جانا ہے 2 دن, ایک رات قیام کرنے, شاید وہ اس میں ایک اور وہ پولیٹیکل سٹنٹ کریں کہ جی وہ بڑا رش تھا اور ایک دن کی وجہ ہم 2 دن میں پہنچ گئے, 3 دن میں پہنچ گئے, وہ بھی یہ کر سکتے ہیں. اس چیز سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں اب یہ تو وہی مجھے ضیاء والے ریفرنڈم والا سوال نظر آ رہا ہے جیسے وہ تھا, تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنا ووٹ کا جو بھی ہے, یہ چیز میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز سے کوئی پریشر آ سکتا ہے فوج پہ یا جوڈیشری پہ. یہ پولیٹیکل سپیچز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں. نہیں, لیکن پی ٹی آئی نے آج عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے باقاعدہ, اور انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری خرچے پر جا رہے ہوں گے اور یہ 2 اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اوپنلی تو انہوں نے ابھی تک اشارے کے دائیں میں اب وہ ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں اور ہر کسی کو یہ اشارے سمجھ آ رہے ہیں کون کس طریقے کر رہا ہے اور کس کو وائرس جس کو کہتے ہیں. لیکن آرمی چیف کی کل کی اسٹیٹمنٹ پہ میں بات کروں, پہلے بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہوئی تھی کہ جی ان میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, کوئی بھی قانون سے, قانون کی بات نہیں, میں کوئی پہ زیادہ پریشر, اچھا کوئی پہ زیادہ دے رہا ہوں, کوئی میں ہم سب آتے ہیں. یہ صرف نہیں کہ آپ سیاستدان پہ شروع کریں اور کوئی سیاستدان پہ ختم ہو جائے. تو اگلی بات کیا, جملہ مکمل کیجئے. کوئی مینز ہر کوئی, اس میں نہیں جوڈیشری بھی آتی ہے, قانون سے بالاتر نہیں نا, آرمی بھی آتی ہے, جوڈیشری بھی آتی ہے, پولیٹیشینز بھی آتے ہیں. ایسے نہ ہو کہ ہمیشہ کوئی استعمال ہوا ہے پولیٹیکل پارٹیز توڑنے کے لیے. مشرف میں بھی تھا, پیٹریوٹ بن گئی, ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے, کوئی بھی بالکل کریں, اکراس دی بورڈ کریں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کریں, لیکن ساتھ ساتھ باقی اداروں کا بھی ساتھ قانون سے بالاتر نہیں, ان کا جو زیادہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ساتھ ساتھ اب آج نون کا کوئی وہ نہیں ہے شخاوت صاحب. لیکن دیکھیں اس کو بھی تو دیکھیں نا کہ کوئی میں پھر وہ جو سابق وزیر اعظم اب ہو گئے ہیں وہ بھی آتے ہیں, ہر کوئی پنجاب جو انٹچیبلز رہے جن کے خلاف کبھی کوئی فیصلے نہیں آئے, آتی ہے, پی ٹی آئی بھی آتی ہے, ہر کوئی آتی ہے. لیکن میں شخاوت صاحب سے ایک وہ لوں گا کہ کیونکہ اب کل مشرف صاحب نے ایک سپیچ کیا دبئی سے, جن کے کمر میں درد ہے, انہوں نے کراچی میں ایڈریس کی ہے, لیاری میں ایک سپیچ. تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی میں وہ بھی آئے نہیں, لیکن وہ بتائیں کہ وہ دبئی سے سپیچ کریں, کیا دبئی میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ پابندی نہیں ہے؟ کیا ہماری حکومت دبئی حکومت کو لکھے گی کہ ایک پولیٹیکل سپیچ دبئی سے؟ ٹھیک ہے, یہ میں پوچھتی ہوں, لیکن شفقت صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ پبلک میں اپنی مقبولیت شو کرنا چاہتے ہیں تو کریں نا, یہاں پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں. ہم نے 2 دن کے نوٹس پہ پریڈ گراؤنڈ میں تاریخی جلسہ کیا. ہم نے مینار پاکستان میں 2-3 جلسے کی, کریں نا مینار پاکستان میں. اچھا ویسے آپ بتا دیں آج وہ جو سوال اٹھا رہے تھے نا پی ٹی آئی سے, کیا اعتراض کیا ہے؟ صرف ایک چیز میں کروں, اس کے بعد میں جواب دوں گا. آپ 100 گاڑیاں لے کے چلے جائیں نا جی ٹی روڈ پہ, تو ٹریفک تو جیم ہو جائے گی. ٹریفک جیم ہو جائے گی تو وہ تو چل ہی نہیں سکتی, ایسے لگے گا جیسے کو پتہ نہیں کتنا بڑا جمع غفیر ہے, کیونکہ ٹریفک جیم ہو جائے. جی ٹی روڈ سے ایسا آپ ہی کو نہیں, لیکن ہم تو جلسہ کر رہے ہیں نا, ہم نے جلسہ کیا, اس کا کر کے دکھائیں. تو دوسرا سوال آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ میں پوچھتی ہوں سر, ایک بریک کے لیے مجھے کہہ دیا گیا, بریک سے واپس آتے ہیں. شفقت صاحب کے سامنے سوال رکھیں گے جو آج خواجہ سعد رفیق نے بیسکلی پی ٹی آئی سے اٹھائے ہیں کہ جب آپ کچھ کرتے تھے تو تب سب صحیح تھا, آج ہماری باری آئی ہے تو اب آپ اس پر تنقید کر رہے ہیں. یہ سوال رکھیں گے شفقت صاحب کے آگے ایک بریک کے بعد.
जी वेलकम बैक, यू वाचिंग 92@8 विद सादिया अफजाल। शफकत साहब, सवाल ये था कि आज ख्वाजा साद रफीक पूछ रहे थे कि जब पीटीआई पार्लियामान के बाहर बैठ जाए, यहाँ पर धरना दे, 126 दिन का लॉकडाउन की बात करे, पीटीवी पे दीगर इदारों पर हमले करे, तो जमहूरियत को कुछ नहीं होता। अब हम परसों निकलने लगे जीटी रोड पे और सिर्फ घर ही तो जा रहे हैं मियाँ साहब, उसमें क्या मजायका है इनको? नहीं, देखिए बात यह है कि 2-3 चीज़ें हैं जिस पर मजायका है। एक तो ये सरकार के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुनिया की लोकल गवर्नमेंट, बाकी पुलिस शरीस वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बड़ी गलत बात है। दूसरा ये कि इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। थ्रू आउट आप देखेंगे, मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूँ कि जितनी भी तकरीरें होंगी, जितना होगा, टारगेट सुप्रीम कोर्ट होगा या टारगेट फौज मिलिट्री होगी। ये दो टारगेट, अपनी डेफिनेशन निकाली वैसे ये 2 टारगेट्स होंगे। अगर आप अदारों को कमज़ोर करते हैं और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करते हैं, तो किसको कमज़ोर कर रहे हैं? आप जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई आप प्रोवोक कर रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट भी प्रोवोक कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई झगड़ा हो जाता है, कुछ होता है, तो लोगों को तारीख याद नहीं रहती कि 1977 में जब पीपल्स पार्टी के और उस वक्त पीएनए के वर्कर्स का क्लैश हुआ, तो दैट बिकेम वन ऑफ द रीजंस कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। ठीक। तो इन चीज़ों का ख्याल लगता है कि ऐसे कुछ चीज़ चाह रहे हैं इसलिए कि इनका इरादा है कि अब ये बेनुकत सुप्रीम कोर्ट को सुना रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हमें ये फैसला कबूल नहीं है। यानी कि पहले ये क्या कि अमल दरामद हमने कर दिया है, लेकिन कबूल नहीं हम करते, वो ये कह रहे हैं। तो ये इस किस्म की बातें जो है, ये कोई जमहूरियत को तकवीयत तो नहीं पहुंचा। ठीक है। अच्छा शाह साहब, मैं आपसे पहले जिस तरीके से पूछ रही थी कि ये जो कहते हैं कि सिर्फ बेटे से तनख्वाह नहीं मैंने ली तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, एक कामा के मामले पर कर दिया, ये एक तासुर, एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है थ्रू आउट। मुझे ये बताएं कि ये जो आर्टिकल 13 का जिक्र किया जाता है, डबल जेपर्डी का जिक्र किया जाता है, इसका भी ज़रा बता दें कि इसके अंदर क्या है कि जी सेम ऑफेंस के लिए आप 2 बार सज़ा नहीं दे सकते या उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो नैरेटिव एक दिया जा रहा है वो टोटली पॉलिटिकल है और अपने सपोर्टर्स को अपने साथ रखने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि चूंकि हम रोज़ाना ऑलमोस्ट हम पेश होते हैं जजेस के सामने, एक चीज़ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी और हाई कोर्ट्स भी, वो जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती हैं। इस आपने देखना होगा कि जो पहला 5 मेंबर्स बेंच का डिसीजन था 20 अप्रैल का, उसमें 2 जजेस ने डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई किया और उन तमाम एलिगेशंस के ऊपर कि आपकी स्टेटमेंट्स ठीक नहीं थी, आप मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके। लेकिन 3 जज साहिबान ने तहकीकात की, उसके नतीजे में JIT आ गई। उन्होंने जो फैसला किया, उन्होंने ऐसी चीज़ पे फैसला किया जो कि प्लीडिंग्स का हिस्सा नहीं था। वो JIT की तहकीकात की रोशनी में एक पहलू आया सामने, वो कैपिटल कंपनी वाला, और उसमें वो जो उनकी तनख्वाह वाला जो इशू था। ठीक। 62(1)(f) अब मैं आपको बताऊं कि व्हाट वाज द विजडम, वो 3 जज साहिबान के ज़हन में क्या था। उनके ज़हन में ये था कि अगर हम इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं ऑन द टचस्टोन ऑफ आर्टिकल 62(1)(f) और उन्हीं एलिगेशंस पे करते हैं कि आपने वो मेफेयर अपार्टमेंट्स का जो मनी ट्रेल था वो साबित नहीं कर सके, आपने दावा किया था कौम के सामने और पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली के सामने कि हम मनी ट्रेल देंगे, आपने नहीं दी, आपने अपने नॉमिनेशन पेपर में मिस डिक्लेरेशन किया। अगर इन तमाम चीज़ों को बेस बना के करते तो कल को ये होता कि जब उसके साथ साथ यही रेफरेंसेस जो उसमें नैब के कोर्ट में जाते तो उधर वो एक प्ली ले सकते थे। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी शख्स को एक जुर्म में 2 दफ़ा प्रोसिक्यूट और सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर ये इन जराइम में इनको नाअहल भी करार दे देते और उसके साथ साथ वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उन्हीं एलिगेशंस के ऊपर रेफरेंसेस भी फाइल होते। एक तो वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जो जज साहब जो अभी होने जा रहा है, उसके जहन में ये आता कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट उनको ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है तो इनका राइट ऑफ डिफेंस प्रेजुडिस हो जाता। इसलिए उन्होंने बड़ा जहन में सोचते हुए, विजडम का मुजाहरा करते हुए डिस्क्वालीफाई उन्होंने किया मिस डिक्लेरेशन के ऊपर, और वो उसकी वजह ये बता दी। अब इसमें गुजारिश मैं करूंगा कि आपको यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस था, उसमें भी कोर्ट ने टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट क्यों सजा दी? वो 6 माह की सजा भी दे सकते थे। ऑर्डर में वो ये लिखते हैं कि चूंकि ये कंटेम्प्ट साबित हो गई है, लिहाजा जहां तक सजा के क्वांटम का ताल्लुक है
اس میں چونکہ اس سزا کے نتیجے میں ان کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہوں گے جو ان کا مقصد تھا کہ وہ نائل ہو جائیں گے، لہٰذا اس کو ہم ایز اے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس کرتے ہوئے ان کی سزا کو اتنا رکھ رہے ہیں کہ جب تک ہم فیصلہ کر رہے ہیں اور کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی سزا اتنی ہی میعاد کی ہوگی، لیکن اس سے ڈسکوالیفیکیشن جج یا کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری رعایت جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ جو ایک ایلیگیشن ان پہ ثابت ہو گیا تھا کہ کچھ ڈاکومنٹس جو تھے وہ فیک سپریم کورٹ آف پاکستان اور جے ٹی کے سامنے دیے گئے تھے ضابطۂ فوجداری کے تحت، جس عدالت میں غلط بیانی کی گئی ہو یا وہاں پہ جعل سازی کی گئی ہو وہی عدالت ان کا سمری ٹرائل کر کے ان کو سزا دے سکتی ہے. اس میں بھی جوڈیشل ریسٹرینٹ کا آپ کو جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں چھوڑ دیا کہ نیب جو ہے سیکشن 30 آف دی NO 1999 کے تحت اگر ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جعل سازی تو آپ یہ کاروائی. میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے تو ان کے ساتھ بہت رعایت کی، ورنہ ان کی پوزیشن ونڈیکیٹ ہوتے ہوتے ان کو بڑا ٹائم اور بڑا ان کے لیے. اچھا کنڈی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ایک جو نیریٹو نون لیگ کی طرف سے بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صرف تنخواہ نہ لینے پہ ہمیں ڈسکوالیفائی کیا، ایسا نہیں ہے. سویلین سپریمیسی کو کہاں سے خطرہ آ گیا ہے کہ جناب وہ اس پہ بیانات آ رہے ہیں؟ سویلین سپریمیسی بالکل صحیح ہے، آئینی تقاضا ہے، ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی. ابھی اگر آپ دیکھ لیں جو میں بیانات کی حد تک بھی بات کر رہی تھی، لیکن یہ کہاں لکھا ہے آئین کے اندر کہ اگر آپ سے سوال کریں اور احتساب کریں تو آپ کہہ دیں کہ جی سویلین سپریمیسی نہیں ہے ملک کے اندر؟ آپ نے 4 سالوں میں سویلین سپریمیسی خود تباہ کی ہے. آپ نے پارلیمنٹ میں کو کتنا مضبوط کیا ہے. پرائم منسٹر کتنے دن پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے اپنے پارلیمنٹ کو اپنی جب بھی بات ہوئی اپوزیشن نے جب بھی بات کی ایشوز پہ کی، آپ فورن کنٹریز میں گئے، آپ جدھر بھی گئے آپ نے جو معاہدے کیے ہمیشہ پارلیمنٹ چیختی رہی کہ آپ دکھائیں کیا ہو رہا ہے. آپ نے پارلیمنٹ کو جو ہے بالکل کھڈے لائن لگا دیا تھا. آپ خود ہی فورن منسٹر تھے، خود ہی معاہدے کر رہے تھے، خود ہی سب کچھ کر رہے تھے، کبھی بھی پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سویلین سپریمیسی جو ہے وہ جو ہے اس کے وہ کوشچن مارک ہے اس کے اوپر. آپ نے خود یہ چیزیں تباہ کی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. آج آپ ان کی منسٹروں کی تقریریں اٹھائیں تو ان کو جو ہے وہ ماضی یاد آ جاتے ہیں کہ جی بھٹو شہید کے ساتھ ظلم ہوا ہے، بی بی کے ساتھ ظلم ہوا تھا، گیلانی صاحب کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اب ان کو ظلم یاد آ گئے. کچھ ظلموں میں تو آپ کا خود اپنا ہاتھ تھا. آپ اس وقت جو ہے نا جو ہے آگے ہوتے تھے. آج وہی چیز آپ کی ہم نے پچھلے اس میں کہا کہ آپ ختم کر دیں 62-63 تو انہوں نے نہیں ختم کی کیونکہ وہی ضیاء الحق کی چیز کنٹینیو کرنے کا کیا پتہ. بلاول صاحب نے کہا بھی کہ وہی آرٹیکل جو ضیاء الحق صاحب نے، انہوں نے کہا شاید ہمارے استاد نے کوئی ایسی چیز رکھی ہوگی، پہلے اسی چیز کا خود شکار ہو گئے اس چیز کا، اور اب مان لیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے تو ویسے بلاول صاحب نے تو ان کو خان صاحب کو بھی کہہ دیا کہ جناب آخری الیکشن ہوگا 2018 والا ان کا، لیکن ان کی تیاریاں بھی دیکھ لیں گے کیا ہے شفقت صاحب. لیکن لاسٹلی میں آپ کا اس پہ نکتہ چاہوں گی کہ احتساب اور شفافیت کیا آئینی تقاضا نہیں ہے؟ اور پارلیمان کے اندر جو بیٹھے ہیں ہمارے لیجسلیٹرز، بارہا پارلیمان کی بے توقیری کی فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی بات کی، رضا ربانی صاحب بھی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کا تمام پارلیمنٹیرینز کا پھر خوب ہاتھ ہے نا بڑا یہ سب کرنے میں اگر پارلیمنٹ بے توقیر ہوئی ہے. نہیں میں نے تو کہا ہے کہ دیکھیں نا پارلیمنٹ کی توقیر کیا ہے اور پارلیمنٹ کی بے توقیری کیا ہے. توقیر یہ ہے کہ قوم کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہوں، پارلیمنٹ جو ہے وہ حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے، پارلیمنٹ جو ہے وہ تحقیق کرے، بجٹ میں فائنینشیل پاورز ہوں اس کے پاس. اگر آپ پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، اگر پارلیمنٹ میں اٹینڈ ہی نہیں کرتے، اگر کسی معاملے میں آپ پارلیمنٹ سے پوچھتے نہیں ہیں. 4 سالوں میں صرف ایک دفعہ یہ پارلیمنٹ کے پاس آئے ہیں جو یمن کی جنگ تھی، اور وہ بھی اس لیے کہ فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا، انہوں نے کہا چلو پارلیمنٹ کی مور لگا لیں. تو یہ صورتحال ہے. اگر پارلیمنٹ کو توقیری دی جا سکتی ہے، پارلیمنٹ کو ایک امپورٹنس دی جا سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ نون لیگ نے حکومت چلائی ہے اس طرح تو پارلیمنٹ جو ہے بالکل غیر فعال ہو گیا. اور اس کے بعد ادارے جو ہیں خاص طور سے جب وہ ایکشن نہ لیں، وہ کام نہ کریں، اور پھر اس پر سپریم کورٹ کے پاس معاملہ جائے تو آپ تب بھی کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہو گئی. ایک کہوں گا، اگر سپریم کورٹ اگر ادارے کام کرتے نا تو سپریم کورٹ کو ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس لیے سپریم کورٹ کو مجبوراً آنا پڑا کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ کام کر ہی نہیں رہا. آپ نے چیئرمین نیب کا کانڈکٹ دیکھا ہے، مطلب جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں. باقی آپ اور ہم جے آئی ٹی نے اور وہ ادارہ جو عدالت کے سامنے انہوں نے کہا کہ جناب وفات پا چکا ہے، اب وہی ریفرنسز وہی تمام معاملہ وہاں چلا گیا ہے. جے آئی ٹی نے ایک چیز ثابت کی، چیئرمین نیب کو شامل نہیں ہونا. جے آئی ٹی نے ایک چیز ثابت کی ہے
کہ اگر آپ اداروں کو انڈیپینڈنس دیں تو وہ کسی نہ کسی بھی طاقتور شخص کے خلاف صحیح غیر جانبدارہ انکوائری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر نیب کے اوپر عدالت کا ہی فیصلہ ہو کہ نگران جج ہوں گے, مانیٹرنگ کریں گے, سپرویژن کریں گے, تو اس پر بھی اعتراضات ہونے لگتے ہیں. رائٹ, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. شفقت محمود صاحب بہت شکریہ, فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ, شاہ خابر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.